अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की नेशनल बुक फाउंडेशन की पाकिस्तान स्टडीज़ मुताले पाकिस्तान, और इसको हम लोग इंग्लिश वर्जन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जिन्होंने इंग्लिश में रखी हुई है ये बुक। अब मैं उर्दू वर्जन में इसको डिस्कस कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट नंबर 1 से, जिसका नेम है पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद। ठीक है, मतलब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नज़रिया किसने दिया और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी अगले पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जैसे कि नज़रिया क्या होता है। ठीक है, और कायदे आज़म, इल्हामा इकबाल और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कैसे उजागर हुए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग नज़रिया से कि नज़रिया क्या है। ठीक है, लफ्ज़ नज़रिया आइडियोलॉजी का मतलब है ख्यालात की साइंस। ख्याल एक बुनियादी तसव्वुर है जिस पर एक निज़ाम बनाया जाता है और ऐसी सोच जो अमली इकदाम उठाने पर मजबूर करे, दरअसल नज़रिया कहलाती है। अब देखिए, नज़रिया क्या होता है? आपका कोई भी आइडिया होता है। ठीक है, आप कुछ सोचते हैं कि भाई अब आपने ये काम करना है, कुछ सोच होती है आपके दिमाग में। ख्यालात की साइंस इसको कहा गया है। ठीक है, एक निज़ाम होता है, आप उसको बनाते हैं कि आपको मजबूर करता है वो आइडिया, वो सोच, कि अब आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। ठीक है, उसको हम नज़रिया कहते हैं। नज़रिया किसी मुल्क या ग्रोह के नज़रियात, इक़दार और अहदाफ का मजमूआ होता है। किसी भी कोई भी मुल्क है, उसके जितने भी ख़यालात हैं, उसकी कितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये उस सब का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, और ये लोगों को सही और गलत के शऊर में गहराई तक सरायत करता है, मतलब हेल्प करता है कि क्या सही और क्या गलत है। ये ख़यालात का एक मजमूआ है, अमल के एक ढांचा है और कवानीन का एक मजमूआ है। मतलब इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। इसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ सोचा फिर किया तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ करेंगे तो उसके बाद आपको उसकी कंक्लूजन मिलेगी। ठीक है, कि आपने ये चीज़ की। ठीक है, जो इंसानी अमल को ज़िंदगी का नज़म और मायने देता है, इंसान की ज़िंदगी को एक कॉन्सेप्ट देता है कि भाई आपने आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, उसको हम लोग नज़रिया कहते हैं। इसके बाद है जी नेक्स्ट जो लाइन है, ये कह रहे हैं कि भाई नज़रिया मौजूदा सियासी, समाजी और माशी अमल को देखता है और लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि वो कैसे काम करते हैं। ये बाज़ अफ़ाल और ख़यालात की हिमायत करता है और बाज़ को नामंजूर करता है, और इस तरह ये नज़रिया किसी मुल्क को नई सिमत और नुक्ता नज़र देता है और इसे अमली जामा पहनाना मुतल्लिका लोगों पर मुनहज़िर होता है। ठीक है जी, अब ये क्या होता है कि भाई जब आप कोई चीज़ सोच लेते हैं, कोई चीज़ ठान लेते हैं, तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट देता है कि इसके मुताबिक आपने चलना है, एक नई डायरेक्शन देता है आपको, और जो लोग होते हैं वो उसको फॉलो करवाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इल्हामा इकबाल हैं, कायदे आज़म थे, उन्होंने मुल्क के बारे में एक सोच ली, सोच के बाद उन्होंने उसके ऊपर अमली जामा पहनाया। ठीक है, और एक डायमेंशन में हमारा एक नया मुल्क जो था वो सामने उजागर हुआ। एक मुल्क का नज़रिया इसके शहरियों की ज़हनी हालत, इनके एहसासात, ख्वाब, ख्वाहिशात, नज़रियात, मकासद और इनके मकासद को हासिल करने की मुसलसल ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है। किसी भी नज़रिए की अहमियत इस बात से होती है कि इसके मानने वाले इसके कितने पाबंद हैं। ठीक है, कोई भी नज़रिया, कोई भी आइडिया होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो हमें ये बताएगा कि इसके जो मानने वाले जो हैं वो उसको कितना फॉलो करते हैं। अगली हेडिंग है जी नज़रिए की अहमियत। अब इसकी क्या अहमियत है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, हम ये देख लेते हैं। लोगों के अकायद नज़रिए से झलकते हैं, इससे ममालिक ज़िंदा दिखाई देते हैं। लोगों के कौमी हकूक़ और फ़राइज़ की वज़ाहत नज़रिए के ज़रिए की जाती है। नज़रिया कौमी आहंगी को बरकरार रखने में मदद करता है। नज़रिया लोगों को अपने मकासद की तकमील के लिए हर किस्म की रुकावट को अबूर करने की ताकत देता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए मज़ाहमत के जज्बे को परवान चढ़ाता है और इनके हसूल की ज़मानत देता है। इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि अगर आइडिया ही ना हो तो आप काम कैसे करेंगे। अगर आपको कोई काम का आइडिया आएगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बिज़नेस चलाना है, आपको एक सरे शाम एक आइडिया आया है, उसके ऊपर आप कोशिश करेंगे। जब आप कोशिश करेंगे तो आपको उसकी कोई एक रिज़ल्ट्स और आउटकम मिलेंगे। तो इसी तरह उन्होंने बताया है कि किसी भी कौम के अंदर एक जज्बा उजागर करने के लिए एक आइडिया का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलहदा मुल्क का क़याम जिसमें बरसगीर के मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लामी इक़दार और नज़रियात को महफूज रख सकें और अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के शानदार रसूलों के मुताबिक गुजार सकें।
یہ وہ نظریاتی بنیاد ہے جس پر برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے تشخیص حقوق الگ ملک اور قوم کی فلاح کے لیے جدوجہد کی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے نظریے سے مراد یہ تھا کہ پاکستان کیونکہ مسلمان بہت زیادہ رہتے تھے برصغیر میں، تو انہوں نے اپنے الگ ملک کا مطالبہ کس بیس پر کیا کہ ہمارا ایک الگ مذہب ہے، ہمارے ایک اپنی ایک آؤٹ لک ہے، ہم الگ طرح سے دکھتے ہیں، الگ طرح سے بولتے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے طریقہ کار الگ ہیں، تو ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے جہاں پر رہتے ہوئے ہم اپنی بیسک جو رائٹس ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اس کو انویسٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، پاکستانی نظریے کی بنیاد اسلام کے بنیادی اصولوں سے متاثر ہو کر پڑی، جو اختیاری یا نو آبادیاتی ہندوستان میں مسلمان کی معاشی اور سماجی مشکلات کی وجہ سے وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا بنی اس نظریے کی کہ مسلمان وہاں پر بہت مشکل حالات میں رہ رہے تھے، تو مسلمانوں کو لگا کہ ہماری بہتر حالت تب ہو سکے گی جب ہم ایک الگ ملک جو ہے نا اس میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات۔ اچھا جی، اب اس کے اندر آتا ہے جی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات، اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ 18ویں صدی کے وسط سے 1947 تک برصغیر پاک و ہند پر برطانوی آبادیوں کے تابع رہا۔ برطانوی حکومت کے دور میں مسلمانوں کو مذہبی اقلیت کے طور پر بے شمار رکاوٹوں اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں سیاسی، معاشی و سماجی اختلافات بھی شامل ہیں کہ جب 1947 سے پہلے جب پاکستان نہیں بنا تھا تو صرف برٹش جو تھا وہ رول کر رہا تھا برصغیر کو۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر بہت سے مسائل مسلمانوں کو فیس کرنے پڑے، چاہے وہ سیاسی تھے، معاشی تھے یا معاشرتی تھے۔ ٹھیک ہے، معاشی تفرقہ کیا تھا؟ کیا چیز جو تھی وہ ہمیں اکنامکلی ڈیوائڈ تھی۔ مشترکہ اقتصادی اہداف بھی کسی ملک کے نظریے کا ماخذ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشترکہ اقتصادی اہداف مطلب ایک طرح کے کوئی ایم ہونا۔ ٹھیک ہے، برصغیر کے مسلمانوں کی معاشی حالت خاص طور پر 1857 کے بعد بگڑ چکی تھی۔ ٹھیک ہے جی، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ جنگ کی اصل وجہ مسلمان ہیں اور وہ مستقبل میں دوبارہ یہ کوشش کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً انگریز مسلمانوں کے مخالف رہے اور مسلمان معاشی طور پر نظر انداز ہوتے رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ایز یو نو کہ جو انگریز تھے وہ برصغیر میں انٹر ہو گئے تھے 1857 کے اندر، اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو انٹر ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کریں گے، ٹریڈ کریں گے، اس پرپس کے لیے انٹر ہوئے اور وہ حکومت کر کے ہی بیٹھ گئے۔ وہاں پر انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان جو ہیں یہاں پر اقلیت ہیں، ٹھیک ہے، مائنورٹیز ہیں، ان کو ہم لوگ سپریس کر سکتے ہیں، تو آگے بھی ہم ان کو سپریس کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، زمینیں جو ایک اہم معاشی وسیلہ ہوتی ہیں، ان کی ملکیت انگریزوں اور ہندو اشرافیہ میں منتقل ہو گئیں، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان زمینوں سے محروم اور معاشی طور پر بدحال ہو گئے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کی تجارتی سرگرمیاں کم ہوتی گئیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے نظریے سے دستبردار نہیں ہوئے۔ جب جنگ آزادی ہوئی 1857 کی، ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آ گئی، انگریزوں نے یہاں حکومت کرنی شروع کر دی، تو تب صرف اور صرف جو امیر ہندو تھے اور امیر جو مطلب یہ انگریز تھے، انگریز جو حکومت کرتے انہوں نے صرف اور صرف کن کو سراہنا شروع کر دیا؟ ہندوؤں کو، اور مسلمان اور مزید دبتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ ایک ایگزامپل انہوں نے یہاں پر دی ہے۔ نو آبادیاتی ہندوستان میں زمین ایک اہم معاشی ذریعہ تھی، تاہم مسلمانوں کو زمین کی ملکیت میں کافی تضادات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں کافی ایسی جگہوں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ کمزور کر دیا گیا کہ آپ نے زمین نہیں خرید سکتے۔ ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ تھا معاشی امکانات کو متاثر کرنے والا ایک اور اہم عنصر تعلیم تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تعلیم انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کم کر دی کہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں، کیونکہ اگر تعلیم لے لیں گے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ پھر تھرڈ تھا جی برطانوی ہندوستان میں نوکری پیشہ لوگوں میں امتیازی سلوک عام تھا۔ مسلمانوں کو حکومت میں مسلمانوں کو جو تھی نا نوکریاں نہیں دی جاتی تھیں، اور ان کو جو دی جاتی تھی وہ بہت لو لیول کی تھی، جس طرح کہ آپ کہہ دیں کہ جمعدار ہوتے ہیں یا کہ اس طرح سے جو ساری نوکریاں ہوتی ہیں، بہت چھوٹے گریڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی نوکریاں انہوں نے مسلمانوں کو دینی شروع کر دی۔ امتیازی روزگار کے طریقوں اور انتظامی اور اقتصادی اداروں میں نمائندگی کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشی نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جو حالت تھی وہ مزید بری ہوتی جا رہی تھی۔
پھر آتا ہے جی اس طرح کے فسادات کے دوران عام طور پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اس کے امکانات کاروبار اور ذریعہ معاش کو نشانہ بنایا جاتا، جس کے نتیجے میں انہیں معاشی نقصان اٹھانا پڑا، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ مزید بدحال ہو گئی، ابتر ہو گئی۔ مسلمانوں کو قرضوں اور مالی وسائل تک رسائی حاصل نہیں تھی، قرضے دینے کی امتیازی پالیسیوں اور ضروریات کو پورا کرنے والی مالیاتی اداروں کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کو کاروباری اداروں یا زراعت کے مشغول ہونا مشکل محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کو کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ زمینداری کا نظام، جس میں ثالثیوں زمیندار کو انگریزوں کی جانب سے کسانوں سے ٹیکس وصول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا کہ جو غریب مسلمان جو کسان تھے ان سے مزید ٹیکس لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ بہت بدتر ہوتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس عدم مساوات کی بنا پر مسلمانوں کی سماجی اور اقتصادی حالات خراب ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے سماجی اور اقتصادی انصاف کے مطالبات کے ذریعے کے ساتھ ساتھ سیاست میں نمائندگی کا مطالبہ بھی کرنا شروع کر دیا، کہ پہلے ان کو سماجی مطلب جو معاشرے کے اندر انوالومنٹ تھی وہ شو کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو لگا کہ اب ہماری کیونکہ کوئی یہاں پر سنوائی نہیں ہے تو ہمیں اب کیا کرنا پڑے گا کہ آگے بڑھ کر اپنے لیے آواز اٹھانی پڑے گی سیاست کے اندر بھی۔ سماجی اور سیاسی بے اختیاری، انگریزوں نے ہندوستانی معاشرے میں مذہبی اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تقسیم کرو اور حکومت کرو، مطلب ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی شروع کر دی۔ مسلمانوں کو اکثر سیاسی طور پر نظر انداز کیا جاتا اور انتظامیہ کے اہم عہدوں پر ان کی نمائندگی میں نمایاں کمی واقع ہوئی تھی۔ برطانوی نو آبادیاتی دور میں مسلمانوں کی سیاسی پسماندگی کی چند مثالیں یہ ہیں۔ نو آبادیاتی انتظامیہ اور دیگر کمیونٹیز نے مسلم ثقافتی طریقوں اور روایات کو یا تو نظر انداز کیا یا غلط سمجھا، جس سے ثقافتی تنہائی اور سماجی بیگانگی کے جذبات کو بڑھا دیا۔ ایسے علاقوں میں جہاں دوسرے مذاہب کا زور تھا، مسلمانوں کو سماجی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، کبھی کبھار فرقہ وارانہ کشیدگی، تشدد اور سماجی اخراج میں پھوٹ پڑ جاتی، جس سے مزید تقسیم اور امتیاز پیدا ہوتا۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ ایسا تھا کہ جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے وہاں پر وہ یا تو تشدد کرتے تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو کیا کیا مسلمانوں نے، کہا کہ ہمیں اپنی آواز اٹھانی پڑے گی برِ صغیر میں، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت نے اس نئے تعلیمی نظام کو مخالفت کی کہ بھئی مسلمانوں کو انگریزی جو ہے زبان جو تھی ان کو سیکھنے نہیں دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ برِ صغیر میں آباد ہونے والے انگریزوں نے ایک ایسا نظام تعلیم قائم کیا جس میں انگریزی کی زبان کو اہمیت دی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بھی انگریزی سیکھیں۔ مسلمانوں کو انہوں نے کہا گیا، جبکہ مسلمان جو تھے ان کی حالت اتنی پسماندہ تھی کہ وہ انگریزی کیا سیکھتے، ان کو تو زندہ رہنے کے لیے بھی مشکلات تھیں، ٹھیک ہے۔ تو برطانوی ہندوستان میں اہم عہدوں پر مسلمانوں کی نمائندگی کم کر دی گئی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو ریپریزنٹیشن بھی نہیں دی گئی تھی سیاست کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو اکثر اہم سیاسی مشاورت سے دور رکھا جاتا، ٹھیک ہے، جہاں جہاں بڑے فیصلے ہوتے تھے وہاں سے مسلمانوں کو دور رکھا جاتا تھا۔ قانون سازی اداروں کے اندر بھی مسلمانوں کی جو نمائندگی تھی وہ کم کر دی گئی۔ جب برطانوی انتظامیہ نے 1927 میں ہندوستان کے آئین کے عمل کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک آل برٹش سائمن کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا، تو ہندوستان خاص طور پر مسلمان مشتعل ہو گئے اور کمیشن میں ہندوستانی نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائمن کمیشن میں ہمیں بھی جگہ دی جائے۔ 1927 میں یہ کمیشن جو تھا وہ بنا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی ریپریزنٹیشن دیں، مسلمانوں کو بھی۔ تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون جیسے سیاسی انقلاب کے ادوار میں برطانوی حکام نے اکثر جابرانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے اور بہت سے مسلم رہنماؤں کو یا تو گرفتار کر لیا یا خاموش کرا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے جتنے بھی اس وقت رہنما تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا یا ان کو خاموش کرا دیا گیا کہ آپ نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہندو احیا کی تحریکیں مسلمانوں کے خلاف مزید مخالف ہو گئیں۔ 1857 کے بعد ہندو اردو تنازع وسیع مسلم سلطنت کے مسلم ورثے و میراث پر سب سے بڑا ہندوانہ حملہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہوا کہ ہندو اردو کی جو مخالفت تھی، ٹھیک ہے، ہندی اردو کا تنازع تھا وہ بھی شروع ہو گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہندی کی جگہ اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے، ٹھیک ہے، جبکہ ہندوؤں نے اس چیز کے اوپر
مخالفت کرنی شروع کر دی۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ برطانوی ہندوستان میں مسلمان کی کس طرح امتیازی قانون سازی، کم نمائندگی اور تقسیم کرو حکومت کرو کی برطانوی پالیسی نے نتیجے میں سماجی اور سیاسی طور پر پسماندہ کر دیا۔ مطلب انہوں نے کہا کہ جو ہم تقسیم کریں گے اور رول کریں گے، مسلمانوں کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں دیں گے، مسلمان اپنی آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، مسلمانوں کو کہیں گے جی انگلش سیکھو، ٹھیک ہے، جبکہ ان کی حالت آلریڈی بہت پسماندہ ہے۔ تو اس طرح کے مسئلے مسائل سے جو ہے نا مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا۔ اسلام کی بنیادی اقدار کیا تھے جی؟ پاکستانی نظریہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ہندو تہذیب کے انداز اپنی مخصوصیت کو برقرار رکھنے کی خواہش سے پیدا ہوا۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اسلام اور ہندو مت میں صرف دو مذاہب نہیں ہیں، بلکہ مختلف ثقافتوں کے ساتھ زندگی کے دو سماجی نظام بھی ہیں۔ دیکھیں بیسیکلی کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں تھیں، ایک ہندو تھا ایک مسلمان تھا، تو یہ دونوں الگ طریقے سے ان کے کلچر تھے، الگ سوسائٹی تھی۔ تو سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ تھی اسلام، ٹھیک ہے۔ مسلمان جو تھے وہ سب کس دین کو فالو کرتے ہیں؟ اسلام کو، جبکہ ہندو مت جو تھا وہ سارے ان کا اپنا کلچر ہے، اپنا رہن سہن کا طریقہ تھا، ان کو لگا کہ بھئی ہم اس طرح سے نہیں رہ سکتے۔ تو اسلام نسل، قومیت یا سماجی اقتصادی حالت سے قطع نظر تمام لوگوں کو اندرونی مساوات کو فروغ دیتا ہے۔ اس اصول کو مخالفت نو آبادیاتی ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی خرابیوں کا بھی ذریعہ بن رہی تھی کہ بھئی آپ نے اپنا ریلیجن بھی فالو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو اس چیز میں کافی مشکلات جو ہے وہ فیس کرنی پڑی۔ پھر یہ تھا کہ اسلام سماجی و معاشرتی مساوات کو فروغ دیتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمارا مذہب ہمیں یہ اجازت دیتا ہے۔ اب نظریہ پاکستان اور قائد اعظم جو ہے اس میں کیا کانسیپٹ تھا کہ کسی بھی قوم کے لیے قائد کی رہنمائی نظریہ کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ قائد کون ہوتا ہے؟ لیڈر ہوتا ہے۔ علم، شعور، محرک، سمت اور دشمنوں کے خلاف دفاع کی خصوصیات اچھی قیادت میں شامل ہے۔ مسلمانوں کو ایسی ہی اچھی قیادت نصیب ہوئی جس میں سب سے اہم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کے وژن بہت سی بنیادی عقائد اور تاثرات میں جھلکتا ہے جو پاکستانی نظریہ کی بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے قول و فعل نے پاکستان کے اصل فلسفے پر روشنی ڈالی، ٹھیک ہے۔ جو ان کا فلسفہ تھا وہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ، جس نے اس بات پر زور دیا کہ برطانوی ہندوستان میں ہندو اور مسلمان الگ الگ مذہبی، ثقافتی اور سماجی شناخت کے ساتھ دو مختلف قومیں ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس پر قائد اعظم جذبہ یقین رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے دفاع کے لیے اس تصور نے ایک علیحدہ مسلم ریاست پاکستان کے مطالبے کی بنیاد رکھی۔ قائد اعظم نے فروری 1935 میں قانون ساز اسمبلی میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے قوم کی اصلاح استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ جب مذہب، ثقافت، نسل، فنون، موسیقی اور دیگر عوامل کو یکجا کیا جائے تو اقلیت ایک الگ وجود رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ ہر چیز ان دونوں قوموں کی اکٹھی کریں تو دونوں قومیں الگ ہیں، موسیقی بھی الگ ہے، مذہب بھی الگ ہے، کلچر بھی الگ ہے، نسل الگ ہے، آرٹ الگ ہے، تو کیوں نہ ایک الگ قوم بنائی جائے، ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا جائے کہ ان کو ایک الگ جگہ کی ضرورت ہے جہاں پر یہ اپنی مرضی سے رہ سکیں۔ قائد اعظم اکثر پاکستانی اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے تھے کہ بھئی اکٹھے رہ سکتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ایک جمہوری ملک ہو، ڈیموکریسی ہو اس کے اندر۔ قائد اعظم پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو سوشل جو ویلفیئر ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ قائد اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں مسلمان اور دیگر مذہبی اقلیتیں جو ہیں وہ مل کر کام بھی کریں گی اور مل کر اپنا جو ان کا مذہب ہوگا وہ فالو کر سکیں گی، ٹھیک ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا مسلک سے ہو، لیکن اس کا ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آپ جہاں پر جانا چاہیں، مندروں میں جانا چاہیں، چرچ میں جانا چاہیں، مسجد میں جانا چاہیں، آپ آزاد ہیں اس معاملے میں۔ قائد اعظم نے سماجی انصاف اور مساوات کی اقدار پر زور دیا۔ وہ ایک ایسے معاشرہ بنانا چاہتے تھے جہاں پر کسی کو یکساں مواقع اور حقوق حاصل ہوں، چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو۔ انہوں نے ذات پات، مذہب، عقیدے کی بنیاد پر تعصب کے خلاف آواز اٹھائی کہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی انسان کے اوپر کہو کہ بھئی اس کا مذہب کوئی اور ہے۔ ہر کوئی آزاد ہے، وہ جیسے رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے۔ اگرچہ قائد اعظم کے عصری جمہوری اور جامع پاکستان کے منصوبے کو
وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ آج بھی پاکستانی نظریے کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے حوالے سے ایک اہم نقطہ ہے۔ بے شک قائد اعظم نے جو خواب دیکھا، جو ایک نظریہ دیا، اس کے اوپر کافی مشکلات بھی ان کو فیس کرنی پڑیں، لیکن سٹل انہوں نے اس نظریے کے اوپر وہ قائم رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ اب نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال جو ہیں ان کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شاعر مشرق ہیں، ہمارے جو ہے نیشنل پوئٹ ہیں۔ along with that ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بھئی انہوں نے پاکستان کا ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک الگ ملک ہو۔ علامہ اقبال کا شمار تاریخ کے اہم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری نے غالب سماجی اور روایات کو چیلنج کیا۔ انہوں نے یورپ میں تعلیم حاصل کی اور مغربی معاشرے کی تمام خرابیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے معاشرے میں مادیت پرستی، سرمایہ داری اور روحانیت کی عدم موجودگی کی مذمت کی، ٹھیک ہے، کہ بھئی ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے، ڈسکرمنیشن نہیں ہونے چاہیے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کے تصور کے فلسفے کی نشو و نما میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے سیاسی اور فلسفیہ خیالات کا پاکستان بننے کے نظریات پر خاصا اثر رہا۔ علامہ اقبال کی اہم خدمات کو تسلیم کرنا ان کے نظریہ پاکستان کے فلسفانہ سوچ کی روشنی میں ضروری ہے۔ اب ان کا کیا فلسفہ تھا جی؟ کہ علامہ اقبال نے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے اسلامی تشخیص کے تحفظ اور آگے بڑھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ بھئی وہ اکٹھا، پہلے انہوں نے یہ چیز تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اکٹھا رہیں، ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہیں، ہندو مسلم یونٹی کے لیے کافی کام کرتے رہے۔ اقبال نے مسلمانوں کو اپنی صلاحیتوں کے ادراک اور ذاتی ترقی پر کام کرنے کی تلقین کی کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کون ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خود مختاری اور سیاسی خود مختاری کی حمایت کی کہ بھئی آپ سیاست کے اندر بھی اپنے آپ کو مستحکم کریں، کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے اندر، اور آپ مستقبل میں خود کا تعین کر سکیں کہ آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ اقبال نے اسلامی اصولوں پر مبنی معاشی ڈھانچے کی حق میں استدلال کیا، مطلب کہ آپ کا جو کوئی کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی اصولوں پر ہمیں چلنا چاہیے، کہ اسلام نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے کہ کس طرح سے ہم نے کام کرنا ہے، سود سے ہم نے دور رہنا ہے، سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال نے مسلمانوں میں روحانی تجدید کی ضروریات پر زور دیا، ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے روحانیت کے اوپر بھی کام کرنا ہے، کہ پاکستان کی ترقی کے اندر اگر آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے تو مسلم ملک بالخصوص پاکستان کو ترقی اور کامیابی کے لیے ایک مضبوط روحانی بنیاد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے استعمار یا نو آبادکاری۔ استعمار سے مراد کہ جب ایک قوم اپنے مفاد کے لیے دوسرے ملک یا علاقے پر قبضہ کر لے۔ نو آبادیاتی قوم نو آبادیاتی ملک میں اپنے لوگوں کو رہنے کے لیے بیچتی ہے اور وہاں کے وسائل اور معیشت سے منافع کماتی ہے، وہاں کے باشندوں کی زبان، ثقافت اور طرز حکمرانی میں بھی ترمیم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ استعمار کے نو آبادیاتی علاقے پر اچھے اور برے دونوں نتائج ہو سکتے ہیں، تاہم زیادہ تر نو آبادیاتی ریاستوں پر اس کے منفی اثرات ہی مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں استعاری جو استعمار جو ہوتا ہے، ہم نے یہ بتایا کہ کوئی بھی قوم آتی ہے آپ کے ملک کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے اور وہ وہاں پر رہنے لگ جاتی ہے، اپنی زبان، اپنی حکمرانی، اپنے آئین کو وہ رائج کرتی ہے اس ملک میں، جیسے کہ برطانیہ نے ہمارے ساتھ کیا، بر صغیر کے اندر کیا آ کر، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے جی بر صغیر پاک و ہند میں برطانوی حکمرانی کا دور 1857 سے 1947 تک ہندوستان اور پاکستان کی آزادی تک جاری رہا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر انہوں نے ہمارے ساتھ برطانوی استعمار کے اثرات کیا تھے، ہم یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کس طرح سے یہاں پر حکومت کی اور کیا کیا چیز ہمارے اوپر انہوں نے مسلط کر دی۔ معیشت کے اوپر انہوں نے سب سے زیادہ جو اکانومی تھی انہوں نے وہ تباہ کی، ٹھیک ہے، انہوں نے ہر چیز جو تھی وہ اپنے کنٹرول میں کر دی، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے اوپر اپنی پالیسیاں انہوں نے کر دیں، ٹھیک ہے، رائج کر دیں، مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ مشکلات ہو گئیں کہ وہ جو ہے صنعت کے جو ہے ادارہ ہے اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے۔ سماجی ڈھانچہ جو تھا برطانوی استعمار کے سماجی اثرات دور تک پھیلے۔ انہوں نے انگریزی زبان کو نو آبادیاتی انتظامیہ، مطلب کہ انگریزی کو انہوں نے کہا کہ آپ نے انگریزی سیکھنی ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی علاقے تھے ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ملازمت کے لیے انہوں نے محدود کر دیا کہ آپ زبان ہماری سیکھیں گے، ٹھیک ہے، تعلیم اور ملازمتوں تک رسائی بھی محدود تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں دیہی اور شہری علاقوں میں نمایاں سماجی عدم و مساوات اور تفاضلات پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، کہ ڈسکرمنیشن شروع ہو گئی۔ سیاسی نظام میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کم کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان جو ہیں وہ
ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک تو اقلیت کے اندر تھے، اور ہندو بھی صرف وہ کر سکتے تھے جو بڑے لیول پر تھے، جو بڑے لیول پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو کہہ سکتے ہیں بہت امیر تھے، اشرافیہ جو تھی ہندو کے، وہ سماجی سیاسی انتظام کے اندر کام کر رہی تھی۔ پھر آتے ہیں جی نیکسٹ شخصیت جو ہیں وہ ہیں سر سید احمد خان، ٹھیک ہے جی۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے ایک اہم مشہور ہندوستانی مسلم رہنما، فلسفی اور ماہر تعلیم تھے۔ 17 اکتوبر 1817 کو ہندوستان کے شہر دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال 1898 میں علی گڑھ میں ہوا۔ ایک مسلح کے طور پر سر سید نے ایک ترقی پسند معاشرہ بنانے کے کام کیا۔ بیسیکلی انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا جو تھا قیام بہت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر قائم کیا، تاکہ مسلمان کو مزید تعلیم یافتہ بنایا جا سکے، کہ بھئی ان کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر مسلمانوں کو اس پسماندہ حالت سے نکالنا ہے تو ان کو بھی تعلیم میں آگے بڑھنا پڑے گا، سیاست میں ان کو رول پلے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے انگریزوں کے پاس تعلیم ہے، مسلمانوں کے پاس بھی تعلیم ہو۔ سر سید احمد خان کا کردار سر سید کے مغرب کے ساتھ تعلقات کا اس بات کا بڑا اثر تھا کہ وہ ترقی و تعلیم کے بارے میں کیسے سوچتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اگر مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے انگریزی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ سر سید نے 1877 میں علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کھولا۔ یہ کالج 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے اندر اردو سے انگریزی کا ترجمہ کرنا شروع کیا، زبان جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو تھی وہ شروع کی فرسٹ ٹائم وہاں پر۔ ان کے نزدیک میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کو انگریزی جو زبان ہے اس کے اوپر عبور حاصل ہو، تاکہ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں انگریزوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بہت سارے ادارے جو ہیں وہ قائم کیے، جس کے اندر ان کو لگتا تھا کہ بھئی مسلمانوں کی زندگی تب ہی بدل سکے گی جب مسلمان جو ہے اس تحریک میں تب حصہ لے سکیں گے جب وہ تعلیم یافتہ ہوں گے۔ سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزر کے نام سے ایک اخبار شائع کیا، جس میں نئے نئے خیالات اور علمی بحث کو آگے بڑھایا۔ سر سید کا سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہندوستان طریقہ ایک اہم بڑا فیصلہ تھا، ٹھیک ہے جی، جس کا پرپس یہی تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم دی جائے تاکہ مسلمان آگے بڑھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایک نئی جو ہے نقشہ دیا کہ مسلمان جو ایک نئے طریقے سے سوچ سکیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ایک بنیاد رکھی گئی، جس نے بعد میں 1947 میں پاکستان قیام کی تحریک کی قیادت کی۔ علی گڑھ تحریک دیگر مسلم تحریکوں اور تنظیموں میں پر بھی بڑا اثر انداز ہوئی جنہوں نے تحریک پاکستان کی حمایت کی۔ ان میں انجمن حمایت اسلام، تحریک خلافت اور آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی تنظیمیں جو تھیں وہ بنائی گئیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی کہ مسلمان اپنے ملک جو پاکستان ہے اس کے لیے آواز اٹھا سکے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو تھا ان کا کارنامہ تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کردار زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اسکول جانے اور ہندوستانی مسلمانوں کو یہ احساس دلانے پر بہت اہم تھا کہ بطور مسلمان آپ کون ہیں، ترقی کرنے اور سیکھنے کے لیے سر سید کے اہداف نسلوں کے لیے تحریک رہے اور آج بھی لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کانسیپٹ یہی تھا کہ کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے، مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کی گئی، ٹھیک ہے، کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی طریقہ جس سے مسلمان آگے بڑھ سکتے ہیں وہ تھا تعلیم اور انگریزی تعلیم حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی لیکچر تھا نظریہ پاکستان، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، جس کو ہم نے دیکھا کہ آئیڈیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے بتایا کہ مسلمانوں کے اوپر کتنے مسلمانوں کی جو سچویشن تھی برِ صغیر میں وہ بہت پسماندہ تھی۔ پھر جو لیڈرز آئے انہوں نے کیا کیا مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی، قائد اعظم ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے، سر سید احمد خان ہو گئے، انہوں نے ایک نئی آؤٹ لک دی کہ مسلمان آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ اس کا نیکسٹ یونٹ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل، کیپ سپورٹنگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔